बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आपका अपना मोहम्मद अरसलान हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से ही होंगे। नाज़रीन, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि गरीब अवाम का क्या कसूर है। क्यों गरीब को हम लोगों ने महंगाई की चक्की में पीसने का ठेका ले लिया है? क्या पाकिस्तान में पैदा होना गुनाह है? क्या पाकिस्तान का शहरी होना गुनाह है? या फिर ये जो हमारे ऊपर अशराफिया बैठी हुई है, ये सिर्फ जानबूझकर हम लोगों को जलील कर रहे हैं? ये बड़े सवालात हैं। हम IMF की बातें मानते हैं, हमारी अपनी जो है कोई जो है इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती। हमारी जो भी पॉलिसी होती है वो हमें IMF देता है। IMF आता है हमारे पास और हमें आके पॉलिसीज दे रहा होता है कि आप इस तरह से मुल्क को चलाएंगे तो आपका मुल्क चलेगा। कितनी शर्म की बात है। और जब कोई सियासतदान इससे एंटी बात करता है तो उसको ये कहा जाता है कि लो जी, इन्हों ने तो सानू यही कहना होंदा है, इस तो बाद जो वोट इन्हों मिल जाते उस तो बाद इन्हों का रवैया भी इन्हों वाला ही होंदा है। ये हमारी सोच है। तो आज इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना गुलाम नबी, सीनियर सहाफ़ी हैं और सियासतदान भी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, क्या तरीका कार होना चाहिए कि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम राना साहब एंड वेलकम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। राना साहब, मैंने बातें की हैं कुछ, सबसे पहले तो बताइएगा गरीब पे इतना बोझ क्यों डालते हैं ये लोग? जी अरसलान साहब, आपने बहुत प्यारा टॉपिक शुरू किया है। जो आपने कहा है कि IMF, ये काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से नहीं बल्कि मेरी एज 60 साल हो गई। तो मैं अपनी एज के किसी दौर में भी मैंने यही सुना है कि IMF ने मुआहदा कर लिया, महंगाई का आरोप आएगा, तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, आटा महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगा होगा। ये IMF वाले मुआहदा करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी हुकूमत मुआहदा करे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर करूँगा कि अगर IMF मुआहदा करती है तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक इसी अवाम पे जो हमारे वोटों से चुनाव लेकर अवाम में जाते हैं, एक MPA से लेकर मिनिस्टर तक, बल्कि सदर पाकिस्तान तक, वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर हुकूमत करते हैं। तो चाहिए तो ये है कि हमारी हुकूमत को एक सिर्फ 5 साल, जो IMF वाले भी इसी बात पे मुआहदा कर लें कि MPA से लेकर मिनिस्टर तक, वज़ीर आला तक, वज़ीर आज़म तक या सदर तक, इसमें ब्यूरोक्रेट भी आती हैं, इन सब से मुआहदा कर लें कि आपने 5 साल कोई मारात नहीं लेनी। आप ऐसा करें कि ये प्रोटोकॉल बंद कर दें। अपनी तनख्वाहें जो लाखों के हिसाब से ले रहे हैं, जो एक माह की करोड़ों नहीं बल्कि अरबों बनती हैं, उनको डिले कर दें। एक 5 साल के लिए ये हमारे हुक्मरान ब्यूरोक्रेट ये अवाम पे क्यों नहीं कुर्बानी दे सकते? अगर ये कुर्बानी अवाम पे दे दें तो हमारी अवाम, जब मैं निकलता हूँ सड़क पे तो देखता हूँ कि लोग लाइनों में लगे होते हैं आटा लेने के लिए। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हमारे वोटों से ये लोग नहीं चुनाव करके? राना साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा। देखें, आपने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बात कर दिया, तो ब्यूरोक्रेट जो है वो बनते ही इस वजह से है कि उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। इस प्रोटोकॉल की वजह से वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। वो कहते हैं कि हम असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, SP बन जाएंगे, ASP बन जाएंगे, हमें प्रोटोकॉल मिलेगा। ये जो होता है, इनको ये सरकारी प्रोटोकॉल ही तो चाहिए होता है। इस वजह से तो बंदे। आपने मुझे बताएं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनका काम क्या है? पहले तो मुझे ब्यूरोक्रेट का काम यही है कि मैंने तो देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो मेरा ख्याल है कि 80-85 लाख से भी ऊपर है, करोड़ की गाड़ी है, उनमें सिर्फ बैठकर अपने घर से दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में बैठकर मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई काम करते हो। जब किसी हुकूमत का दबाव पड़ता है तो वो कह देते हैं कि हमने फलां इलाके में कंट्रोल किया, हमने फलां इलाके में जाके महंगाई का बाजार चेक किया। भाई क्या करते हैं महंगाई का बाजार चेक? कुछ भी नहीं होता। ये प्रोटोकॉल इसी ने हमारे मुल्क को खा लिया, इसी ने हमारे मुल्क की जड़ें खोखला कर दी हैं।
اگر یہ بیوروکریٹ حضرات پروٹوکول چھوڑ دیں، اتنی مہنگی گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں، یہ چھوٹی گاڑیوں میں بھی جا سکتے ہیں، چھوٹی گاڑیوں پہ بھی۔ رانا صاحب یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، جو ہمارے استاد ہیں 18ویں 19ویں اسکیل پہ، ان کے پاس اپنی بائکس ہوتی ہیں، تو یہ جو بیوروکریٹس ہیں جو ان کو بناتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تو ان کو ہم نے گاڑیاں اویل کی ہوئی ہیں۔ یہی بات ہے نا، اسی لیے تو ہمارا ملک جو مقروض ہے، اسی لیے ہمارا مقروض دیوالیہ ہو رہا، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، کیونکہ رانا صاحب یہ خواجہ آصف کی میں نے پوسٹ پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہم لوگ دیوالیہ ہونے والے ہیں، ہم لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ جی یہ تو ان سیاستدانوں کے بیان ہیں، سیاستدان تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کو دوسری پارٹی نے گراؤ شروع کر دیا، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، دیوالیہ ہو گیا ہے ملک میرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف اور صرف غریب آدمی کی حد تک غریب عوام دیوالیہ ہو گئی ہے۔ یہ بجلی کا بل دیکھ لیں، جتنے بھی محکمہ وابڈا میں افسران، ایک لائن مین سے لے کر چیف سیکرٹری تک، ان سب کی بجلی فری ہے۔ کیا یہ پاکستانی ہیں زیادہ؟ عوام پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کو بل کیوں نہیں پڑتا؟ یہ سب کا سب بوجھ جتنا بھی ہے ایک غریب عوام پہ پڑ رہا ہے، ریڈی وان پہ پڑ رہا ہے۔ جو میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ جب آپ یہ جو ہمارے سیاستدان بڑے بڑے بیان دیتے ہیں، بڑے بڑے اینکرز ان کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے ٹی وی چینل، بڑے بڑے لفافے بھی جاتے ہیں رانا صاحب، ان کا صرف اور صرف سیاست پہ فوکس ہے۔ کوئی ایک آدمی مجھے دکھا دیں کہ کسی نے اسمبلی میں کھڑا ہو کر یا کسی پروگرام میں، ٹاک شو میں کسی اینکر نے یہ پوچھا ہو کہ یار آپ نے عوام کا حال دیکھا ہے، عوام بھوکی سو رہی ہے۔ رانا صاحب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں تب دیکھتے ہیں جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب ان کو عوام کا احساس ہوتا ہے۔ آپ یہ نون لیگ والوں، پی ڈی ایم والوں کی بات ہی دیکھ لینا، یہ 27 جو تھی آئی تھنک سو ستمبر، یہ تب احتجاجی ریلیاں نکال رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فریڈم کنٹری چاہیے، تو اب انہوں نے فریڈم ہمیں کیا دیا ہے؟ آپ دیکھیں فریڈم میں 272 کا پیٹرول ہے، گھی جو ہے وہ 500 روپے سے اباؤ کر گیا، چینی 100 روپے سے اباؤ کر گئی، دالیں وہ ہماری پہنچ میں نہیں آ رہی، سب چیزوں کے بھاؤ میں جو ہے وہ دگنا تریگنا جو ہے اضافہ کر دیا۔ عمران خان کے دور میں اگر بات کر لیں 150 پہ جو چیز تھی وہ 300 روپے تک مل رہی ہے۔ تو بتائیں کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کو یہ انسانیت یاد آتی ہے، جب یہ اپوزیشن سے نکل آتے ہیں تب ان کی غیرت مر جاتی ہے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت مہنگائی کا بھی نام لیتے ہیں کہ ہم مہنگائی کی خاطر روڈ بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے، ہم ریلیاں نکالیں گے۔ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، دوسری پارٹی کہہ دیتی ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ اب جو موجودہ حکومت میں ہمارے دوست، ہمارے چناؤ کیے ہوئے سیاستدان بیٹھے ہیں، جب یہ نہیں تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، عمران خان کو اتار دو۔ عمران خان اتر گیا، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عوام کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عوام کی طرف سے نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو یا زرداری، عوام کو صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی چاہیے، سستی بجلی چاہیے، سستی گیس چاہیے، جو ہم لوگوں کو نہیں مل رہی۔ دیہاتوں میں اگر جا کے آپ دیکھیں تو عوام کا اتنا برا حال ہے کہ آپ کو رونا آ جائے گا۔ یہ تو بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کسی دیہات کا وزٹ کیا ہے؟ کبھی کسی نے ایک بچے سے پوچھا ہے کہ بیٹا آپ نے کل روٹی کھائی کہ نہیں کھائی؟ کیا آج آپ کے پاس جوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اپنے بچوں کے لیے لاکھوں کی جوتی لیتے ہیں، غریب بچے کے لیے صرف اور صرف 250 سے 300 کی جوتی، وہ بھی اس کو نہیں مل رہی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہاں سے لائے گا وہ جوتی؟ کہاں سے وہ خریدے گا اپنے بچوں کے لیے کپڑے؟ کیا کل قیامت والے دن یہ صاحب دیں گے؟ رانا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمارا اس حکومت سے لینا دینا نہیں ہے، تو یہ تب جب یہ لیڈر بنی ہوئی تھی تب اس کو یہ چیز نہیں سمجھ آئی تھی کہ یار ہم لوگ عمران خان کو جو نکال رہے ہیں، اقتدار سے نکال رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے، تو آج جو ہے ہم غریب عوام پہ بوجھ ڈالیں گے اور اپنی تجوریاں پھر سے بھریں گے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات واضح طور پہ کہوں گا
کیونکہ اب دیکھیں پروٹوکول ختم نہیں ہو رہا وزیروں مشیروں کا، بیوروکریٹس کو پروٹوکول دیا ہوا ہے، سب کو پروٹوکول مل رہا ہے، اور جو غریب عوام ہے، آپ نے حالات دیکھے ہوں گے رانا صاحب، بیوروکریٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائیں آٹا غریب عوام کو انہی نرخوں پر دے جو نرخ جو ہے حکومت نے مقرر کیے ہوتے ہیں، لیکن بیوروکریٹس اپنی منتھلیوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بیوروکریٹوں نے تو اسپیشل ٹیمیں چھوڑی ہوئی ہیں جو دیہاتوں میں کام کرتی ہیں، سڑکوں پہ پھرتی ہیں، جب کہیں ٹرک دیکھتے ہیں تو بیوروکریٹ جو اس کے ساتھ 2 آدمی ہوتے ہیں وہ ان کو بولتا ہے بھئی اس کو 100 توڑا آٹے کا دے دو، وہ آٹے کا 100 توڑا لے کر دکانوں پہ جا کے فروخت کرتے ہیں۔ عوام کے لیے وہی حال ہے۔ یہ بی بی صاحبہ نے جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ بتا رہی تھی کہ میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا لینا دینا واقعی بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب باہر بیٹھے ہیں، ان کا پروگرام خیال اس کا بی بی کا یہ ہے کہ میرے والد صاحب آئیں، وہ وزیر اعظم ہوں، میں پھر اس حکومت کو مانوں گی۔ بھئی آپ نے کسی حکومت کو ماننا ہے نام رانا صاحب جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے تو مٹھائیوں کے ایک دوسرے کے منہ میں لڈو جا رہے تھے، وہ آپ دیکھیں نا، اب اس چیز کو ہم ختم تو نہیں نہ کر سکتے، ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ، ہم نے اس ملک کو دیکھا ہے، اس ملک کی حالات۔ اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بی بی بھی جب سڑک پہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ بھی بڑا وسیع پروٹوکول ہے۔ ہمیں تو یہ پروٹوکول اگر آپ دیکھیں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو اس کے آگے پیچھے 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، جب وہ منسٹری میں نہیں ہوتا اس وقت وہ ایک وقت اپنی ذاتی گاڑی میں ہوتا ہے، کیا اس وقت اس کو خطرہ نہیں ہوتا؟ کیا جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ اصل میں جب یہ حکومت میں آ جاتا ہے تو عوام سے خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، اور عوام سوال پوچھے گی، عوام مارے گی۔ عوام تھوڑی سی اگر عوام میں آ جائے نا کہ ماریں گے، چیئرمین ماریں گے۔ ہمارا ایک سینئر صحافی ہے، تجزیہ نگار بھی ہے، اس نے ایک کالم لکھا، تو کالم نے اس نے اپنا بیان لکھا تو نشانہ بنایا اپنے بچے کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کالم لکھ رہا تھا تو میرا بیٹا آیا، تو میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابو جان یہ جو منسٹر ہیں ان کے آگے پیچھے پروٹوکول کیوں ہوتا ہے، پولیس کی گاڑیوں کیوں ہوتی ہیں؟ تو بیٹے کو وہ جواب دے رہا ہے کہ بیٹا ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو آگے سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جان وہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے؟ بھئی ادھر دیکھیں جا کے ترک میں طیب بردگان وہ پلاٹوں میں پھرتا ہے، بچوں کو اٹھائے پھرتا ہے، اس کی بیوی ساتھ ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی آرمی نہیں، کوئی رینجر نہیں۔ بھئی ان کو خطرہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، کوئی بھی حکمران ہے۔ میں نے ایک آپ کو پہلے بولا کہ ہمارا کسی پارٹی سے کسی تنظیم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم عوام ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے روٹی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے سکول اچھا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کپڑے چاہیے، جو ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ بھئی یہ تمہاری لڑائیاں ہیں، آپ ایسا کام کریں کہ منسٹر ایک آ رہا ہے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ فلاں منسٹر آ رہا ہے، تو دنیا پورے کا پورا گاؤں سڑک پہ کھڑا ہو استقبال کے لیے۔ ادھر تو ہمارے پروٹوکول چل رہے ہیں، گڈیاں ہوٹر دے رہی ہیں۔ ادھر میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا، جب عثمان بزدار صاحب کی حکومت تھی، اسلام آباد میں گیا تو ادھر سے بارش ہونے لگ گئی۔ بارش ہونے لگی تو ہم اوور فلو میں ادھر تھوڑا سا رکاوٹ تھی بارش کی، ہم رک گئے تو 2 ڈالے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ بھئی ادھر سے نکل جاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ خیر بھئی وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار وزیر اعلیٰ ہم نے بنایا، یہ ہماری ووٹوں سے بنا، اگر وزیر اعلیٰ ہماری ووٹوں سے بن کے وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو اس کے 7 گاڑی آگے 7 پیچھے، اس کے درمیان میں تو عوام کو کیوں ذلیل کر؟ انہوں نے سب کے سب لوگوں کو بارش میں کھڑا کر دیا، پروٹوکول والا گاڑی میں بیٹھا ہے، آگے پیچھے پولیس ہے، آرمی ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ پروٹوکول ہمارے ووٹوں سے آپ کو ملا ہے، عوام کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ کیا یہ سڑک پہ اکیلے جاتے ہیں تو ان کو کوئی جانے نہیں دیتا؟ رانا صاحب عوام بھی اسی لائق ہے، میں یہ بات کروں گا، عوام بھی اسی لائق ہے۔ عوام نے اگر جمہوری یہ پیسے لے کے تو ووٹ بیچ دیا عوام، اس کے بعد ریزلٹ تو ہمیں یہ ملیں گے نا۔ آپ دیکھیں جو لوگ ووٹ پیسوں کی خاطر بیچتے ہیں ان کے بھی 2 ریزن ہیں۔ پہلا ریزن تو یہی ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کون سا کو کام کروانا ہے، ہم کون سا کرمنل ہے، غریب آدمی ہے، چلو جو 5-10 ہزار روپیہ ملتا ہے لے لو، اس وقت آج بچوں کے کپڑے بنا لیں گے، وہ ان چکروں میں بیچتے ہیں۔ تو رانا صاحب دیکھیں پاکستانی ووٹ نہیں بیچتا۔ رانا صاحب بادشاہور لوگ ہیں کہاں پہ، پارٹیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں،
اب میں نے جرمن سیاستدان بھی ایسے دیکھے ہیں جو خود کارکن بنے ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں کی ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جرمن چیزیں میں بتا رہا ہوں، ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں اور جا کے گروپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ۔ سر آپ اپنے حلقے کے لیڈر ہیں، آپ اپنی عوام کے بارے میں سوچیں، آپ اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، یہ کہیں کی بھی غیرت نہیں ہے رانا صاحب۔ یہ ہمارے میں یہ کمیاں ہیں، یہ ہماری کمیاں دور ہو جائیں اگر ہم صرف اور صرف اپنی عوام کے لیے آواز اٹھائیں، اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائیں، ہم اپنی فلاح و بہبود کے لیے آواز اٹھائیں، ہم اپنی سڑکوں کے لیے آواز، یہ ہماری سڑک پھول نگر بلو کی روڈ، یہ کنڈا موڑ بھی بچتا ہے، بلو کی روڈ، یہ کافی عرصہ سے، آج سے نہیں کافی سالوں سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ادھر ہمارے نگئی صاحب 2 دفعہ منسٹر رہ گئے، آج تک یہ روڈ نہیں بنا۔ میں پوچھتا ہوں اپنی عوام سے بھی، کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ یار یہ تو 2 دفعہ منسٹر رہ گئے، ہم نے ان منسٹروں سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے جو ہمارے علاقے میں تقریباً 90% لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، جن کو سانس کی بیماریاں ہیں، آج تک وہ سڑک نہیں بنی۔ عوام اپنے حق کے لیے نہیں آواز اٹھاتی، عوام جیسا غلام نہیں ہوتے، ایسا ان کا ذہن بن گیا ہے۔ تو میں تو عوام کو بھی کہوں گا کہ یار اپنے حق کے لیے مطالبہ کریں، حکمرانوں سے کہیں کہ یار ہمارا یہ تھا حق ہمیں دے دے نا، یہ تو ہمارا ہے ہمیں دے دے۔ رانا صاحب ویسے بھی ہم نے سنا ہے حق کوئی دیتا نہیں ہے، چھیننا پڑتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں آخر پہ؟ میں تو یہی لوگوں کو میسج دوں گا کہ بیوروکریٹ کو بھی میں محنت کر کے یہ میسج دوں گا کہ یہ پروٹوکول ختم کر دیں۔ خدا بڑی بڑی گاڑیوں کے جو آپ کو 500-600 لیٹر روزانہ کا تیل ملتا ہے، اس کو بند کر دیں۔ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں ان گاڑیوں میں، آپ کے ان گاڑیوں میں بکرے خریدے جاتے ہیں، آپ کی یہ گاڑیاں سب گھریلو کاموں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا پٹرول ہے، اس کو کم کر دے، عوام کو ریلیف مل جائے۔ سیاستدانوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا پروٹوکول کم کریں، اپنی قربانی دیں۔ 5 سال کے لیے ساری جتنی بھی سیاست ہے وہ پیسے تنخواہیں بند کر دیں، سرکاری تیل بند کر دیں، ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا، غریب بھی خوشحال ہو جائے گا۔ چلیں، غریبوں کی خوشحالی جب ہوگی تو تب ہی یہ جو پاکستان ہے یہ خوشحال ہوگا۔ اور یہ بات جرمن ہے کہ جو وزیر مشیر بیوروکریٹس ہیں جن کو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، کیونکہ ہم نے مانگنا ہے IMF سے، اور پروٹوکول ہمارے شاہیوں والے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کب تک برداشت کریں گے؟ یہ پاکستان کے عوام کا کب تک آپ خون پسینہ نچوڑیں گے؟ یہ بیوروکریٹس کا پروٹوکول بند کیا جائے، وزیروں مشیروں کا یہ پروٹوکول بند کیا جائے، اور جو وزیر مشیر ہے ان کی تعداد بھی خدارہ کم کی جائے۔ اور ابھی ہمارے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے گا اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔